हेलो एंड फ़खर रागले टू ऑल ऑफ यू। मैं हूँ फ़खर यूसुफ़ज़ई और आप देख रहे हैं डिबेट विद फ़खर। आज की डिबेट में बात करेंगे बहुत सारी चीज़ें चल रही है पाकिस्तान के अंदर भी, लेकिन पाकिस्तान के इर्द-गिर्द भी बहुत सारी डेवलपमेंट्स हैं जिसके ऊपर हम अब बात करेंगे और इस बात को समझने की कोशिश करेंगे कि दुनिया साइंस एंड टेक्नोलॉजी के ज़रिए बहुत आगे चली गई। कोई चाँद पे जा रहा है, कोई मार्स पे जा रहा है। इंडिया ने अभी एक नया मिशन शुरू किया हुआ है, आदित्य L1, जो सूरज के हवाले से इंफॉर्मेशन लेगा और फिर उसके ऊपर रिसर्च होगी। ये चीज़ें चल रही है, इसके साथ-साथ G20 का बहुत बड़ा मेला सजने वाला है। अभी कुछ दिनों में इंडिया उसको होस्ट कर रहा है। लेकिन जब हम सोचते हैं कि हमारी मुस्लिम कंट्रीज़ और स्पेशली पाकिस्तान कहाँ पे स्टैंड करता है, इस हवाले से बात करेंगे और बात करने के लिए हमें जॉइन कर रहे हैं सीनियर एनालिस्ट डॉक्टर इश्ताक अहमद साहब। आज हमें यूएस से जॉइन कर रहे हैं और वो यूएस में क्यों है, ये भी आपको बताएँगे। उनको एक स्पेशल अवार्ड उन्होंने विन किया, उनको दिया गया, इस हवाले से भी बात करेंगे। सबसे पहले तो डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग माय शो। बहुत बहुत शुक्रिया फ़खर यूसुफ़ज़ई साहब। डॉक्टर साहब को जो अवार्ड मिला है, मैं भी थोड़ा सा बता दूं, फिर डॉक्टर साहब खुद भी बता देंगे आपको, क्योंकि वो अवार्ड उनको मिला है बेस्ट नॉन फिक्शन ऑथर के हवाले से। जो अवार्ड है, जो लिटरेरी फेस्टिवल हुआ 2023, वहां पे इनको ये अवार्ड दिया गया कनाडा में। और वो बाकी तफसील हमें बताएंगे और यकीनन वो अवार्ड हमें दिखाएंगे भी, आप लोग भी देख सकते हैं और हम भी। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया फ़खर यूसुफ़ज़ई साहब। मुझे ये बताया गया कि आपको की नोट स्पीकर के तौर पे हम बुला रहे हैं। द फर्स्ट कनेडियन साउथ एशियन लिटरेरी फेस्टिवल 2023 को टोरंटो पे। वहाँ जब मैं पहुँचा तो उन्होंने नालंदा नालंदा एक यूनिवर्सिटी थी बुद्धिस्ट टाइम में, राइट। उसके नाम पे ये नालंदा लिटरेरी फेस्टिवल हुआ, तो मुझे ये अवार्ड दिया गया है। जबरदस्त ये सर, कंग्रेचुलेशन, आपको बहुत बहुत मुबारक हो हमारी हाँ, तरफ से भी। जबरदस्त, बहुत मेहरबानी। जबरदस्त। इस अवार्ड का है कि बेस्ट नॉन फिक्शन ऑथर, वो ऑथर जिसने फिक्शन के बाहर बहुत बड़ा काम किया है, राइट। तो मुझे ये अवार्ड भी दिया गया। इट वाज अ सरप्राइज फॉर मी। लेकिन मेरी जो 3-4 किताबें आप जानते ही हैं वो, यस सर, बिल्कुल, आई हैव दैट। द पंजाब ब्लडीड पार्टीशन एंड क्लेंस्ड, पाकिस्तान द गैरिजन स्टेट और जिना हिज सक्सेसेस फेलियर्स एंड रोल इन हिस्ट्री, इन तीनों किताबों ने रिसर्च का जो फोकस है, हिस्ट्रियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस का सारा जो पुराना तरीका था वो बदल के एक और मेथडोलॉजी, एक और एग्जैक्टली। थ्योरेटिकल कंसेप्चुअल अप्रोच दी है। सही, तो बिल्कुल सही। इसको रिकग्नाइज करते हुए मुझे वहाँ पे बुलाया गया और कहा गया कि आप बेस्ट नॉन फिक्शन ऑथर हैं इंडियन सब कॉन्टिनेंट के, जबरदस्त। यानी इंडिया, पाकिस्तान, साउथ एशिया कहना जी बिल्कुल, चाहिए, साउथ एशिया साउथ का। एशिया। तो ये जबरदस्त। थी और बैकग्राउंड, ये थी बैकग्राउंड। नो डाउट सर, बहुत बड़ी बात है, बड़ी प्राउड की बात है भी आपको अवार्ड दिया गया। और यकीनन ये आपकी जो मेहनत है, आपने बुक्स जो लिखी, रिसर्च की है, जो भी कुछ वो सारा, उसके पीछे बहुत सारी मेहनत यकीनन लगी होगी। अच्छा डॉक्टर साहब, आते हैं मेन टॉपिक की तरफ और थोड़ा सा बात करेंगे। चंद्रयान हमने बहुत सुना था, जुलाई में फिर लैंड कर गया 23 अगस्त को। पाकिस्तान ने भी 3-4 दिन के बाद इंडिया को मुबारकबाद दी। लेकिन मैं समझा कि चले, लोग कह रहे थे कि अब सन के ऊपर हम कोई नया मिशन भेजने वाले हैं, सन के जो एरिया है उसमें सन पे तो नहीं जा सकता, लेकिन उसके रिसर्च के लिए हम एक मिशन शुरू कर रहे हैं। तो मैं समझा कि शायद इसमें कोई साल लगेगा, 2 साल लगेंगे। वो उन्होंने 2 सितंबर को लॉन्च कर लिया। सर हम मतलब मुझे बड़ी हैरानगी भी हुई और बड़ी खुशी भी हुई। मैं जो समझ रहा था उसको गलत साबित किया गया। एग्जैक्ट तकरीबन 10 दिनों के बाद चंद्रयान 3 के लैंडिंग के ये वाला मिशन शुरू किया गया। क्या देख रहे हैं हिंदुस्तान के स्पेस टेक्नोलॉजी में? बाकी चीजों पे तो बहुत आगे था, रहा और हो रहा है, तो अब स्पेस के अंदर भी जो अपना इन्फ्लुएंस है उसको उन्होंने कायम दायम किया। देखें, 76 साल में हिंदुस्तान के फाउंडर्स ऑफ द इंडियन फ्रीडम, जिन्होंने इंडिया की ये आज़ादी की मूवमेंट की, उसके बाद जो भी हुकूमतें आईं, मैंने बार बार कहा है कि हिंदुस्तान में हुकूमतें बदलती रहीं, जी। पॉलिटिकल लीडर बदलते रहे, प्राइम मिनिस्टर बदलते रहे, लेकिन सब ने जो कुछ किया, गलत किया, सही किया, राइट। हिंदुस्तान के बेस्ट इंटरेस्ट में उन्होंने अपनी पॉलिसीज़ बनाई। राइट। समझ गए आप?
اور تو اور عمران خان صاحب بھی جو ویسے جنہوں نے ٹریڈ انڈیا کے ساتھ بند کر دی تھی وہ آرٹیکل 370 کے ریموول کے بعد، بالکل، وہ بھی آن ریکارڈ ہیں، آپ جانتے ہیں اور میں یس سر، جانتا ہوں کہ ایگزیکٹلی، انڈیا نے کبھی اپنے نیشنل انٹرسٹ کو فورن مارکیٹ میں بیچا نہیں ہے۔ یس سر، اور یہی حقیقت ہے انڈیا کی۔ میں تو کیونکہ 2.25 مہینے رہ کے بھی آیا ہوں، یس سر، اور آپ کے جو باقی کولیگ ہیں یوٹیوبرز، ان سے بات بھی ہوتی رہی ہے، ایگزیکٹلی سر، تو اب یہ تصدیق ہو گئی ہے کہ انڈیا کی ڈیولپمنٹ صرف ایک فیلڈ میں نہیں ہے۔ یس، یہ اوور آل ڈیولپمنٹ جب ایک سوسائٹی میں ہوتی ہے تو تب ایک کے بعد ایک آپ ایڈوانسز کرتے ہیں۔ بے شک، انہوں نے عام اسکولوں میں اور کالجز میں بھی اسٹینڈرڈ آف ایجوکیشن بہت ہائی رکھا، اس کو وہ کیا کہتے ہیں سائنٹیفک ٹیمپر کی بنیاد پہ قائم رکھا۔ ریزن ایویڈنس کے حوالے سے انہوں نے اپنی ایجوکیشنل پالیسیز بنائی، انہوں نے اپنے ہائر ریسرچ انسٹیٹیوشنز بنائے، آئی ٹی بنائی، آئی ٹی جو بھی ان کا کہلا، وہ سارے مل کے انہوں نے جو کام کیا ہے اس میں ان کی اکانومی بھی اب بہت پاورفل، 5th سے 3rd 4th 3rd تک جا رہی ہے۔ یس، ہندوستان کی آواز انٹرنیشنل پالیٹکس میں سنی جاتی ہے۔ بالکل، اب یہ G20 کی جو ایک بہت بڑی میٹنگ ہو رہی ہے، وہاں پہ تقریباً سب لیڈر ہی آ رہے ہیں یس سر، جن کا who have any اسٹیٹس ان دا ورلڈ۔ یا اب ان چیزوں کے ہوتے ہوئے پاکستان کا جو برا حال ہے، اور جہاں پہ نہ آج تک حکومت کا طریقہ کوئی قائم ہو سکا، بالکل، اور بالکل، نہ ہم نے اپنی اکانومی کو صحیح طرح سے ہینڈل کیا، اور اپنے جو ہیں نیبرز کے ساتھ جھگڑے اور دشمنیاں ہم نے قائم کی، رائٹ، تو 76 سال میں پھر اس کا جو سزا ہے نا، وہ پاکستان کو تو کیا پاکستان کے عوام کو مل رہی ہے، بے شک، کیونکہ ہماری جو ایلیٹ ہے وہ تو ہے ہی لٹیروں کی۔ یس، پاکستان جائے بھاڑ میں، پاکستان کے لوگوں کا کاروبار بند ہو جائے، نوکریاں نہ ملے، 400 سے زیادہ سمندر میں ڈوب کے مر جائیں یس، پاکستانی، ہاں، ان کو فرق نہیں پڑتا جب تک ان کے اپنے خاندان، ان کے اپنے فارم ہاؤس، ان کی اپنی ہائی اسٹینڈرڈ آف لیونگ، جو بالکل، میں نے ہندوستان میں جا کے دیکھا ہے، لوگ عام چپلوں میں اور وہ واسکٹ سی پہن کے آ جاتے ہیں اور وہ کروڑوں بالکل، کے مالک ہوتے ہیں۔ ایگزیکٹلی، ہاں جی، بالکل کوئی سر، وہ جو ہے نا ایگزیبیشنزم نہیں ہے۔ تو یہاں پہ تو آپ کو پتہ ہے دکھانے کے لیے ہم کیا کیا کرتے ہیں۔ تو بالکل، اس سے ہوا کیا ہے کہ پاکستان میں اینٹی سائنس ایجوکیشنل پالیسیز ہیں نا، بالکل، یہ جو انہوں نے بالکل، لیٹسٹ بنائی ہے اس میں کہا تو ہے کہ ایک ہی سلیبس ہوگا، یہ ہوگا۔ بعد میں جو انگلش میڈیم سکول ہیں ان کو ایگزیمشن بھی دے دی، یس، کیونکہ وہ تو کیمبرج اور یہ باقی اس سسٹمز میں بلانگ کرتے ہیں، تو یس سر، کیسے ہو سکتا ہے؟ عام بیچارے لوگوں کو سکول نہیں ہے۔ کسی نے کہا ہے کہ 2.5 کروڑ پاکستانی بچے آؤٹ آف سکول ہیں، رپورٹ یعنی میں، مدرسوں میں بھی کچھ 5% مدرسوں میں ہیں، باقی گورنمنٹ سکولوں میں اور کالجز میں ہیں۔ لیکن ہمارے گورنمنٹ سکول اور کالج کا لیول آف ایجوکیشن بہت کیا کہتے ہیں دقیانوسی اور ان سائنٹیفک ہے۔ نہ لوگ کتابیں پڑھتے ہیں، نہ جی، کتابوں کو لکھتے ہیں، یعنی پروفیسر بھی بن جاتے ہیں، کوئی ریسرچ پبلیکیشنز نام کی نہیں ہوتی، وہی جو ایک ہوتی ہے نا رسمی قسم کی، یہاں سے یہ لے لیا وہاں سے وہ لے لیا۔ تو یہ سارا نقصان جو ہے، جی، I'm sorry میرا ذرا گلا خراب ہوا جی، جی، ہوا ہے، کوئی مسئلہ نہیں سر، کوئی تو پرابلم، پورا پاکستان کے عوام پہ انہوں نے یہ ٹرانسفر کر دیا ہے، کیونکہ جو اپر کلاسز رولنگ کلاسز ہیں وہ اپنے پہ تو کچھ نہیں نہ لیتے، بے شک، ورنہ بے یہ شک، جو ہمارا اتنا بڑا فورن ڈیٹ ہے، اگر یہ شریف برادران اور عمران خان اور اس کے سارے جو ہیں ارد گرد اور زرداری اور اس کا یہ وہ اپنی وہ دولت واپس لا کے بالکل، پاکستان کی ڈیٹ کو پے بیک کرنا چاہیں تو کل ہو سکتی ہے، ہو سکتی ہے، لیکن یہ ایک پیسہ دینے کو تیار نہیں ہے۔ IMF کے سامنے جھک جاتے ہیں، چائنا کے سامنے جھک جاتے ہیں، یس سر، سعودیوز کے سامنے جھک جاتے ہیں، تو ہماری تو عزت کہیں ہے نہیں۔ بے شک، بالکل یہ صحیح، ایک لٹیرا کیا کہتے ہیں اسٹیٹ بنی تھی جنہوں نے پاکستان کے عوام کی محنت کو بھی لوٹا، اور ارد گرد اپنے جو ہیں ہمسائے ان سے جھگڑے اور
جنگیں اور اس پہ ہم نے وقت ضائع کیا ہے. باقی پاکستانی جی اسلامک ممالک کا بھی برا ہی حال ہے. وہاں پہ تو پیسہ ہے لیکن ایجوکیشن کبھی انہوں نے پروڈکشن ان کی کوئی ہے نہیں. بیس کوئی نہیں ہے. ٹرکی از این ایگزامپل جہاں پہ قدرے ایک مڈل کلاس ایک ماڈرن قسم کی اسٹیٹ جی آپ کو جی ملتی ہے. جی اور بھی انڈونیشیا از ناٹ دیٹ بیڈ, ملیشیا بھی ٹھیک چل رہا ہے. لیکن باقی ملک جو ہیں, اب ایران اور سعودی عربیہ کے پاس جتنا پیسہ تھا, یہ چاند پہ جو انڈین چلے گئے ہیں, یہ اسلامی ممالک کو اس طرف لاتے تو یہ چاند سے آگے نکل جاتے. بے شک انہوں نے بے شک. شیعہ ورسز سنی سیکٹیرین جھگڑے کروائے اور عوام کو ان جھگڑوں میں ملوث کر دیا. جی اور جو کام کرنے والا تھا, انڈسٹری لگانا, سائنس کا کام کرنا, وہ نہیں ہو سکا. ناؤ اٹ از ٹو لیٹ. ابھی بھی اگر عقل کریں تو یہ سارا کچھ چھوڑ کے ایک ماڈرن زمانے کی جو تقاضے ہیں اس کے مطابق اپنی پالیٹکس بھی کریں اور اپنی اکانومی بھی بنائیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, ہم نے مطلب اسپیس ٹیکنالوجی میں دنیا میں ٹوٹل 3 ممالک تھے, چائنا, رشیا اینڈ یو ایس. اب ساؤتھ پول کے اوپر انڈیا اترا, اب سن مشن انہوں نے سٹارٹ کر لیا. لیکن ہم نے کبھی حالانکہ جو ریکارڈ میں موجود ہے بی بی سی کی ویب سائٹ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی سٹوری, کہ ہم نے انڈیا سے 3-4 سال پہلے اپنا جو سپارکو ہے انہوں نے مشن سٹارٹ کیا تھا, اور اس کے باوجود آج ہم سپارکو کے حوالے سے ہمیں کچھ نہیں پتا. وہ ویدر رپورٹ تک دیتے ہیں, پریڈکشن کرتے ہیں, تو وہ 70-80% وہ غلط ہو جاتی ہے. مطلب یہ حالت ہے ہماری. باقی چاند پہ پہنچنا, کیونکہ سینیٹر مشتاق صاحب نے اس دن سینٹ میں یہ کوسچنز کیے تھے کہ بھئی آپ کا بجٹ کیا ہے, آپ کی چیئرمین شپ کن لوگوں کے ہاتھوں میں ہے, آپ لوگوں کا مشن کب لے جانے کا ارادہ ہے چاند پہ, یا ہے بھی کہ نہیں بھی ہے. تو یہ ساری چیزیں, اس طرح کی سوچ کیوں نہیں ڈیولپ ہو سکی؟ جو انڈیا میں ہم سے یہ سنتے ہیں کہ 1991 تک وہ کافی اکانومی ویک تھی, سب کچھ تھا. آپ نے کہا کہ وہ بڑے سمپل رہتے ہیں, آج بھی $610 ارب ان کے پاس ہے, لیکن ان کے پرائم منسٹر وہی ویسٹ کوٹ, وہی وائٹ کرتا اور اس کے ساتھ پاجامہ اور بلیک کلر کا جوتا پہنتے ہیں, حالانکہ وہ کچھ بھی پہن سکتے ہیں. ہمارے والے کنگلے ہیں, لیکن آئی ایم ایف سے پیسے مانگنے کے لیے جب جاتے ہیں تو 5-5 10-10 لاکھ کے سوٹ پہن کے جا رہے ہوتے ہیں. اور ہوٹلوں میں ہائیسٹ ٹائپ کے ہوٹلوں یس میں سر. رہتے ہیں جی اور اپنے یار دوستوں کو بھی لے جاتے ہیں وہاں پہ بالکل, موج سیر مزے کے سپاٹے کے لیے. لیے. ہاں, سیر سپاٹے کے لیے. تو بات یہ ہے کہ پلیز انہیں کہیں مون مشن پہ نہ کہیں, جب لوگوں کو پہلے پڑھائیں. انڈیا میں لوگوں نے کو ایجوکیٹ کیا ہے تو 75 سال کے بعد وہ اس قابل ہوئے ہیں. بے شک. اب یہ اگر مون میں پہلے یہ نیوکلیر ویپن بناتے رہے ہیں, اب یہ سارا کچھ چھوڑ کے اگر مون کے لیے کچھ شروع کر دیں گے تو وہی ایک ہوگا کہ کچھ فائر کر دیا, یہ کر دیا. اٹ از اے ویسٹ آف ٹائم. انڈیا کی یہ مون مشن 76 سال کی وہ کیا کہتے ہیں محنت ہے. ایگریگیٹ ہے, ہر قسم یا کا سب چیزیں مل کے وہاں سے وہ نکلے ہیں. تو پاکستان کو سب کچھ چھوڑ کے اپنا ایجوکیشنل سسٹم ریشنل اور سائنٹیفک بنانا چاہیے. اور یہ مذہب کا جو رول انہوں نے زیادہ ایگری. ٹھونس لیا ہے اس کو یس ختم کریں. یس. یہ صرف ایک چیپ پاپولیرٹی کا طریقہ ہے. اس سے کوئی لوگ نہ مورلی بہتر ہوتے ہیں نہ اچھے مسلمان بنتے ہیں, بلکہ وہ ایک رٹے کا ایک اور سسٹم نکال لیتے ہیں وہ چیزیں جی پاس کرنے کے. یہ آپ کو بھی پتہ ہے, یہ مجھے بھی پتہ ہے. لیکن یہ رولنگ کلاس اتنی وہ کیا کہتے ہیں مائیوپک یعنی شارٹ سائٹڈ ہے کہ ان کو سمجھ نہیں آتی کہ ان حرکتوں سے الٹیمیٹلی کوئی فائدہ نہیں ہے. تو آئی وڈ سے ڈونٹ گو آفٹر دا انڈین مون مشن اور سن مشن. جی. پلیز ڈونٹ ویسٹ یور ٹائم. گو بیک, چینج یور ہول ایجوکیشنل سسٹم. اگلے 20 سال کے اندر آپ ایجوکیٹ کریں لوگوں کو, اکانومی آپ کی گرو کرے تو آپ کا مون پہ جانے کا شوق بھی پورا ہو سکتا ہے. بالکل. آج نہ کرنا شروع کر دینا فار گاڈ سے, کیونکہ وہ جو تھوڑے سے ریسورسز ہیں وہ وہاں پہ لگا دیں گے اور کچھ نہ کچھ تو نکل ہی آتا ہے ان میں سے جس کا فائدہ کوئی نہیں ہے. جی, اگر آپ کی اکنامک بیس نہ ہو تو اس قسم کی کچھ بھی نہیں ہو حرکتیں سکتا. بیکار ہوتی ہیں. بے شک بے شک بے شک. اس وقت تو خیر سر ہم آئی ایم ایف کے نرغے میں پھنسے ہوئے اور ہماری چیخیں جو ہیں وہ پاکستانیوں کی نکلی ہوئی ہے. کوئی بجلی کے لیے پروٹیسٹ کر رہا ہے, کوئی بہت زیادہ ٹیکسز کے لیے خلاف پروٹیسٹ کر رہا ہے, کوئی کیا. تو آج کل تو خیر ہم یہ, لیکن اور ویسے ہی چاند والی سچویشن
پاکستان میں سر اس وقت آپ کو نظر آ سکتی ہے. اچھا ہوا کہ ان دنوں میں آپ نہیں آئے, لیکن یہ کہ چاند والی سچویشن ہے, بجلی بھی بہت ایک اور کام کریں کہ یہ جو بہت ہیں زیادہ جاتی ہے, لمبے لمبے منیب بل بھی صاحب آتے ہیں اور باقی حالات بھی, تو وہ کوئی ایسا. جی جی, تو کہ ڈاکٹر یہ صاحب مولوی ایک چیز. جی جی سر. آپ بولیں. اچھا سب, مجھے صرف یہ چیز سمجھنی ہے کہ ہم ہر چیز کو ریلیجن کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں. جب میں چھوٹا تھا اور ہم پڑھتے تھے کہ امریکہ جی چاند پہ انہوں نے قدم رکھا تھا 1969 میں, تو یہ کہانیاں ہمیں سنائی جاتی تھی کہ جی وہاں پہ ایک آواز آئی تھی اور وہ تھی اذان کی. حالانکہ میرے ہی شو میں ایک ڈاکٹر صاحب آئے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ نیل ارمسٹرانگ نے باقاعدہ ایک ایڈ دیا تھا اخبار میں کہ یار اس قسم کی کوئی کچھ بھی نہیں ہوا اس قسم کا, ہم کیوں جوڑتے ہیں؟ اور پتہ نہیں شاید ہم, یا اور بعض لوگ تو یہ کہتے تھے کہ یار یہ انعوذ باللہ اس طرح کی باتیں یہ کرتے کہ یہ چاند پہ پہنچ گئے. ہم کیوں نہیں نکل رہے اس چیزوں سے, ان مسئلوں سے؟ کیونکہ ہم ایک دقیانوسی آئیڈیالوجی کو لے کے چل رہے ہیں, جو کہ 7ویں صدی میں تو ایک سوشل موومنٹ کے طور پہ آئی, وہ مذہب بھی بن گیا, مذہب بھی تھا, لیکن اس کو انہوں نے فار آل ٹائمز ٹو کم وہاں پہ جمود میں رکھ لیا اور اس کو بار بار ہی ریپیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. دنیا میں جب ایک ٹائم چلا جاتا ہے وہ کبھی دوبارہ نہیں آتا. تو 7ویں صدی 21ویں صدی میں واپس نہیں آ سکتی, نہ اس کی سوسائٹی آ سکتی. اس کا تو گھوڑے ہوتے تھے اور اونٹ ہوتے تھے. ہاں جی, کون ان میں سے گھوڑوں اور اونٹوں پہ بیٹھے گا؟ بالکل. ہاں جی, اور ریل, ہوائی جہاز, یہ سارا کچھ تو ماڈرن دور کی پیداوار ہیں, اس کا پورا فائدہ بھی اٹھاتے ہیں. یہ واقعی لوگ اب کہتے ہیں کہ یہ اسلامک جو سوچ ہے, مسلمانوں کا جو مائنڈ سیٹ ہے, وہ ماڈرن دنیا کے لیے تیار ہی نہیں ہے. وہ مرنے کے بعد جہنم اور جنت کے مسئلے میں پھنسا ہوا ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اور یہ یہاں پہ یہ رکے ہوئے ہیں, یہ اس دنیا کو مانتے نہیں ہیں. لیکن اگر مانتے نہیں ہیں تو اتنی لوٹ مار, بلیک مارکیٹنگ یہ کون کرتا ہے؟ بالکل صحیح. ہاں, اور جا کے عمرہ کر آتے ہیں, حج کر آ جاتے ہیں سر. اللہ کو دے دی ہے ہم نے رشوت تو ہمارے سارے گناہ معاف. یہ ان کی سوچ ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, ایک تھوڑا سا G20 کی طرف بھی آؤں گا, لیکن کیونکہ انٹرنلی ہم بہت زیادہ ویک ہوئے ہیں, اور یہ کوئی ایک دن کی سٹوری تو ہے نہیں کہ 1947 سے ہی بس ایسے ہی ہو گئے, ایک دم سے ہو گئے. گریجولی ہم نے یہ سارا کچھ کیا. لیکن انفارچونیٹلی جب میں باقی 58 مسلم کنٹریز کو دیکھتا ہوں اور پھر پاکستان کو دیکھتا ہوں, تو چلیں وہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں وہ بھی کوئی مطلب انہوں نے جسے کہتے ہیں تیر نہیں مارا, لیکن ہم سے شاید باقی چیزوں میں بہتر رہے ہیں. لائف جو ہے, لائف سٹینڈرڈ جو ہے وہ بہتر ہے. ہم نے بہتر سے بدتر کی طرف لے آئے. تو کس کی محنت آپ کو لگتی ہے, کس نے زیادہ محنت کی اس چیز کے اوپر؟ نہیں, ہم آئیڈیالوجی ڈریون ہے, اور آئیڈیالوجی جو ہے وہ ہماری پیچھے لے کے جاتی ہے, آگے نہیں لے کے جاتی. اوکے. تو جب آپ اپنی پوری سوسائٹی کو پیچھے کی طرف دھکیلیں گے تو وہاں سے ترقی تو نہیں نا کوئی ہوگی. ترقی کا ایک پروسیس تو دنیا کا ہے, وہ چلتے ہی جاتا ہے. یہ مولوی ہزار شور مچائیں, انہوں نے فتوے دیے تھے اپنا ریلوے کے خلاف, اب سب ریل میں ٹریول کرتے ہیں, لاؤڈ سپیکر کے خلاف, اسپیکر کے خلاف, کیمرے کے خلاف, کیمرے کے خلاف. اب سارے وہ ویڈیو بنا رہے ہوتے ہیں, فوٹو اتروا رہے ہوتے ہیں. یس. تو دنیا تو چل رہی ہے آگے, آپ نے ساتھ نہیں چلنا تو آپ کی مرضی ہے, لیکن آپ واپس دنیا کو نہیں لے کے جا سکتے. یہ اس میں انوالوڈ ہے. وی آر گوئنگ ٹو گو بیک ٹو دا 7th century, اور وہ کبھی ہو نہیں سکتا. بالکل ہو نہیں سکتا, لیکن شاید ہم نے کہا, ہم نے شاید اس بات کی قسم اٹھائی ہوئی ہے کہ ہم نے ریورس میں ہی جانا ہے آگے بڑھنے کی. جی جی. اچھا ڈاکٹر صاحب, G20 آ رہا ہے اور ایک بہت بڑا ایونٹ ہے. ہم کچھ سیکھیں گے. ہندوستان تو کر رہا ہے پروگرس, ایک ہی دن بنے ہوئے 2 کنٹریز میں کوئی کمپیریزن نہیں کر رہی. میں بار بار کہتا ہوں, لوگ کہتے ہیں جی آپ کیوں کمپیئر کرتے ہیں ہندوستان پاکستان کو, لیکن میں کہتا ہوں کہ چلیں اگر وہ 10 قدم آگے گئے تو چلیں ہم 2 قدم آگے چلتے. اگر وہ 100 قدم آگے گئے تو ہمیں چلو 20 قدم آگے یا 15 قدم آگے چلتے. تو کتنا بڑا ایونٹ ہے اور ہم کیا لرن کر سکتے ہیں یا کریں گے بھی کہ نہیں؟ نہیں, ہم نہیں لرن کریں گے. اوکے. اگر ہم نے لرن کرنا ہوتا تو ہم یہ اس قسم کے بیان جو ہمارے نئے کیئر ٹیکر پرائم منسٹر آئے ہیں کہ کشمیر از دا بگیسٹ پرزن آف 8 ملین, یہ وہ ہوتا کیا ہے کہ جب یہ کہتے ہیں
وہ دوسری طرف سے لوگ کہتے تھے جی یورز از اے 230 ملین پریزن، سارے پاکستانی تو بھاگنے کو تیار ہیں. یس سر، ہاں، بالکل. وہ کہتے ہیں کہ اب نعرہ آپ کا یہ نہیں ہے پاکستان زندہ باد، بلکہ نعرہ ہے پاکستان سے زندہ بھاگ، پاکستان سے پاکستان زندہ سے باد. زندہ بھاگ. اب یہ مجھے سن کے دکھ بھی ہوتا ہے، لیکن حقیقت تو یہی ہے. میں جب لاہور گیا تھا، ہر میرا پرانا دوست یہی کہہ رہا تھا یار ہمارے گرینڈ سن کو اس کو باہر لے جاؤ، کوئی کر دو. کوئی بالکل. پاکستان میں رہنے کو تیار ہی نہیں ہے. اور جو امیر ہماری کلاس ہے وہ ساری کینیڈا اور یو ایس اے اور لنڈن جیسے جگہ پہ انہوں نے پراپرٹیز لے لی ہوئی ہیں. وہ پہلے سے ہی تیار ہیں بالکل کہ اگر پاکستان کلیپس کر جاتا ہے تو انہیں کوئی فرق نہ پڑے. بالکل. اور میرے خیال ان کو سر پڑتا بھی نہیں ہے، اسی لیے وہ حالات کو چینج کرنے کی کوشش نہیں کرتے، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ ہم سیکیور ہیں. اور ہمارے جو پرائم منسٹر صاحب شہباز شریف صاحب تھے، تو جس دن ان کی حکومت ختم ہوئی تو اس کے اگلے دن میرے خیال صبح یا پھر رات کو ہی غالباً وہ نکل گئے تھے اپنے آبائی گھر جو ان کا لندن میں ہے، تو وہاں پہ. اور ابھی تک ہے. اس دن کسی نے ان سے سوال کیا کہ جی پاکستان کے حالات بڑے خراب ہو گئے، یہ حالانکہ ان کی حکومت میں بھی خراب تھے، مزید ہو گئے. کہتے جی میں لندن میں ہوں اور میں پاکستان کے حالات پہ کوئی تبصرہ نہیں کروں گا. تو وہ پرائم منسٹر جس کو گئے ہوئے ٹوٹل 10 دن ہوئے ہیں، وہ کہتے ہیں بات کرنے سے انکاری ہے. تو نو ڈاؤٹ کہ ان کی پریورٹیز یا ان کی چیزیں، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ اتنا لوٹ مار کا پیسہ ان کے پاس وہاں پہ موجود ہے. جو جنرلی سر لوگ گئے ہیں جنہوں نے محنت کی اور وہ کہیں پہ بھی سیٹلڈ ہوئے ہیں، تو میرے خیال میں ان کے اوپر تو کسی کو اعتراض نہ ہے نہ ہوگا. لیکن ہمیں اعتراض سر ان پہ کہ حکومت یہ ہمارے اوپر کرتے ہیں اور یہاں سے پھر جیسے ان کی حکومت ختم ہوتی ہے تو دوسرے دن یہ لندن بیٹھے ہوتے ہیں. یہ سب ہے. کبھی کسی انڈین کو جاتے دیکھا ہے آپ نے؟ نو اس طرح نہیں. نو. ان کی کوئی خبر نہیں ہے کہ وہ پیسہ باہر لے کے تو انہوں نے یہ لنڈن میں گھر لے لیے ہیں یا کیلیفورنیا میں. یہ ہمارے لوگ کرتے ہیں، کیونکہ ان کا کبھی انہوں نے ایک دن کے لیے آزادی کے لیے کوئی جد و جہد نہیں کی. جی ساری جد و جہد ہندوستان کی آزادی کے لیے ہوئی. بالکل. انہوں نے اس آزادی کی موومنٹ کو توڑ کے انگریزوں کے ساتھ مل کے انڈیا کی پارٹیشن کروائی، بالکل مسلمانوں کے لیے ملک بنا لیا. اب مسلمانوں کی اگر خدمت کرتے تو اسی میں ہی وہ پازیٹیو طریقے سے لوگ دیکھتے. بالکل. آپ نے اتنا بڑا خون خرابہ کرایا، ملین سے زیادہ لوگ مروا لیے، 15 ملین لوگ گھروں سے بے گھر ہوئے، اور اس کے بعد آپ نے جن کے لیے یہ ملک بنایا تھا وہ آج کل ان امپلائڈ ہیں، ان کی بزنس نہیں چل رہی اور وہ یہاں سے بھاگنے کو تیار ہیں. تو آپ کا یہ سارا پروجیکٹ ہی غلط تھا شروع سے. بالکل ڈاکٹر صاحب یہی ہے. لیکن خیر اس کو ٹھیک کون کرے گا یہ مجھے یہ بھی نہیں ٹھیک پتا. کون کرے گا؟ یہی از دا ملین بلکہ $1 ٹریلین کویشچن. اینڈ آئی ووڈ لائک ٹو ون، بٹ میرے پاس کوئی ہے نہیں. تو کیا کہتے ہیں؟ بالکل صحیح ہے. ہاں ہاں بالکل صحیح ہے. اور یہی مطلب دکھ ہوتا ہے، کیونکہ جو بھی آتا ہے وہ یہی کہتا ہے کہ میرے علاوہ کوئی اور نہیں ہے. اور آپ نے کیئر ٹیکر پرائم منسٹر صاحب کی بات کی، تو پرائم منسٹر صاحب نے کچھ دن پہلے کچھ جرنلسٹوں سے بات کی اور ان کو کہا کہ یار آپ چیزوں کو نا غلط پورٹرے کر رہے ہیں. ملک کے حالات بالکل صحیح ہیں، نہ کوئی اتنی انفلیشن ہے اور نہ کوئی اتنے بڑے بڑے بلز آئے کہ لوگ خواہ کا پروٹیسٹ کر رہے ہیں تو دیکھو یار، اور بل جمع کرنے سے ایسا بندہ پرائم منسٹر ہونا چاہیے جو ایسی باتیں کرے. اب لوگ کہتے ہیں کہ وہ 2,000 کا بل 8,000 کا آ رہا ہے بجلی کا، لوگ بالکل سر میٹر توڑنے کو تیار ہیں. مجھے تو Yes. روز لوگ یہ بتاتے ہیں، تو میں پرائم منسٹر کی بات مانوں یا ان لوگوں کی جنہوں میں 40-50 سال سے جانتا ہوں. ایبسلیوٹلی سر، یہی والی بات جو لوگ آپ کو بتا رہے ہیں وہ بالکل سچ بتا رہے ہیں. اور سچویشن بالکل یہی ہے. آپ اگر سوشل میڈیا کبھی بھی آپ کو ٹائم ملتا ہے تو آپ ٹویٹر کے اوپر دیکھ لیں کہ لوگ جو ویڈیوز لگا رہے ہیں اور کیا چیخ و پکار ہو رہی ہے، وہ میرے خیال میں بہت کافی ہے سننے کے لیے. لیکن کون سنے گا ان کو، کیونکہ پرائم منسٹر صاحب تو کہتے ہیں حالات ہی صحیح ہے. وہ مانتے ہی نہیں ہے کہ کچھ مسئلہ ہے، تو پھر ٹھیک کرنا تو پھر بات کی بات ہے. جب میں تبھی تو وہ مانوں گا پرائم منسٹر بنائے گئے ہیں. یس سر، پرائم منسٹر بھی تو اسی لیے بنایا ہے کہ ان کو کہنا ہے کہ کوئی حالات سب ٹھیک ہیں، سب ہم نے کچھ اگر ٹھیک ادھار لیا ہے تو کیا برا کیا ہے، ادھار لینا کوئی بری بات ہے؟ یہ کہہ رہے ہیں جی. مقروض ہونا کوئی بری بات ہے؟ بالکل. لوگوں کو پاس اگر نوکری نہیں ہے یہ کوئی بری بات ہے؟ دکانیں نہیں چل رہی یہ کوئی بری بات ہے؟ یہ تو صحیح ہے. بالکل صحیح ہے. یہی اور نظام، ہاں یہ ان کی سوچ ہے. اور اسی لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ حالات بالکل وہ کہتے ہیں کہ آل از ویل. تو یہ بقول پرائم منسٹر صاحب کے، لیکن عوام جو آپ کو بتاتے ہیں، آپ سے بھی بہت سارے لوگ کے رابطے ہیں، آپ خود پاکستان سے ہیں اور ہم یہاں رہتے ہیں تو ہمیں بھی پتا ہے کہ کیا ہے. لیکن پرائم منسٹر صاحب کہتے ہیں کہ نہیں، آپ لوگ بجائے سچ بولنے کے اگر جھوٹ بولیں گے تو شاید ان کی جو ہے حکومت زیادہ بہتر چلے گی. خیر اینی وے،
ڈاکٹر صاحب آپ کے ٹائم کا بہت بہت شکریہ. آپ نے آل دا وے فرام یو ایس آپ نے جوائن کیا میرے شو کو. ہوپ فلی جب آپ واپس جائیں گے سویڈن میں تو پھر بھی آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی, شو بھی ہوگا. تو تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم اینڈ ویورز, تھینک یو ویری مچ فار تھینک یو واچنگ ویری مچ. ڈیبیٹ وتھ فخر یوسف زئی. کسی اور ڈیبیٹ میں آپ سے پھر ملاقات ہوتی ہے, تب تک کے لیے ٹیک کیئر اینڈ بائے.